बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत अब तक की अहम तरीन और बड़ी बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात वज़ीर आज़म साहब की हुई है और पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है भारत के साथ, वो बड़ी अहम मुलाकात थी। एक शिकस्त का एतराफ़, कुछ शिकस्त हमने आपको पिछले व्लॉग में गिनवाई के लिपा में मार पड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा में मार पड़ी है, और ये हमारे जो है ना वो सफारत खाने के शीशे तोड़ के समझ रहे हैं कि वो ये जंग जीत जाएंगे, इनके जो शहरी हैं। तो एक वो भी खबर है, लीपा की मार और अक़वाम मुत्तहिदा में जो शिकस्त है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक ऐसी शिकस्त भी है जिसका एतराफ़ खुद इंडियन अखबारात कर रहे हैं। उनका नेशनल मीडिया क्या बोल रहा है। 22 अप्रैल का वाक़या है, जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ था। 22 तारीख से अब तक अगर आप इंडियन नेशनल मीडिया देख रहे हैं तो वो एक ही जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके पास कंटेंट का ख़ात्मा हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो शिकस्त है जिसका एतराफ़ कर रहे हैं, वो शिकस्त कौन सी है, ये बड़ी अहम खबर है, वो ज़िक्र करते हैं आगे चल के। और एक दूसरी लेवल की एक शिकस्त है कि जो आज पाकिस्तान में दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे कल रात को, यानी 26 और 27 की रात को, दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने वो ख़त्म किए हैं, उनको जहन्नम हासिल किया है। 41 एक जगह पे थे, 13 एक जगह के ऊपर थे। तो इसके अलावा जो है वो एक और ख़बर कंधार से है। ये भी बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि अगर इन सारी ख़बरों को आप मिला के पढ़ें तो अपनी तर्ज की एक जंग भारत ने हम पर मुसल्लत की थी, और एक अपनी तर्ज की जंग जो है वो इस वक्त शुरू है, और पाकिस्तान उसका ठीक ठीक जवाब दे रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम बचपन में सुना करते थे, दंदान शिकन जवाब और ठीक ठीक निशाने लगाए, वो वाला जवाब। तो वो अफ़गानिस्तान से ख़बर है और वो बड़ी पॉजिटिव ख़बर है। और ये लेकिन इस ख़बर को अभी तक नेशनल मीडिया के ऊपर ये नहीं आई, थोड़ी देर में हो सकता है कि ये ख़बर आ जाए। नहरों के मामले के ऊपर जो है वो अभी तक हमारे जो सिंधी दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका राजा राजी नहीं हो रहा। वो मतलब ये कि धरना से नहीं उठ रहे, धरने से कहीं कहीं जो है वो जगह के ऊपर सिंध पुलिस ने उनको थोड़ा सा टफ टाइम दिया है, लेकिन वो नहीं उठ रहे। क्यों नहीं उठ रहे? इस वक्त तो ये बड़ी इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है, कौमी इत्तफाक़ राय, कौमी इत्तफाक़, प्यार, मोहब्बत और सीसा पलाई दीवार, ये जो एक दुश्मन के सामने होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे। तो ये अभी तक की खबरें थी। तो मेरा ख्याल है कि पहली खबर जो है वो शिकस्त का जिक्र, जो शिकस्त खुद जो दुश्मन है, दुश्मन यार क्या हालात बना दिए दुश्मन। खैर हम क्या कर सकते हैं, ये चॉइस इंडिया की थी, भारत की थी। तो भारत जो है वो खुद, उसका टाइम्स ऑफ इंडिया ये एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक हमें चारों शाने चित कर दिया है। किसमें? सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया के दो हिस्से हैं। एक सोशल मीडिया का वो बड़ा सीरियस हिस्सा है जो उनकी डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करता है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बयान करता है, और मुदल्लल और लॉजिकल और इतना वो मजबूत और हक़ाइक़ पर मबनी होता है, काउंटर करता है इंडियन नैरेटिव को कि उनके पास इसका जवाब नहीं होता। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने ये बताना उनको कि जी के जो पहलगाम है, सॉरी मैं पुलवामा और पहलगाम को मिक्स कर जाता हूँ, कि पहलगाम एक नैरेटिव इंडियन मीडिया, नेशनल मीडिया, उनकी हुकूमत और उनकी फ़ौज ने लिया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हो रहा है, ये एक्स के ऊपर, जिसको ट्विटर हम कहते हैं, कि और फिर एक्स जो है वो दुनिया की जो सियासत और जो रियासतें होती हैं, वो जो उनका बिज़नेस होता है, रियासती बिज़नेस या पॉलिटिकल नैरेटिव जो होता है, वो एक्स या ट्विटर के ऊपर सामने आता है। तो ये जंग वहाँ पे लड़ी जाती है नैरेटिव की। 5th जनरेशन वार, अगर आपको याद हो, बाजवा साहब बहुत कहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि जी के ये तो पाकिस्तान है, पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ, तो पाकिस्तान ने यानी वो जो हैशटैग चलाए, पहला चलाया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और उसके नीचे उनकी इंफॉर्मेशन को और उनके दावों को काउंटर किया। मिसाल के तौर के ऊपर उनको बताया कि जनाब कि जिस जगह ये वाक़या हुआ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधा कोई 200 से 150 से कोई 250 किलोमीटर के दरमियान है। वो एग्जैक्ट वो जगह, वो जो पहलगाम का भी वो हिस्सा है जहाँ पे ये वाला वाक़या हुआ है।
تو یہ پہلی بات یہ بتائیں ہمیں. پھر یہاں پر بحث چھڑی. بحث جو ہے وہ جو چھڑی وہ ہمارے کچھ پاکستانی بھی اور کچھ انڈینز بھی آپس میں بحث مباحثہ. اب کوائٹ لاجیکل بات ہے یہ والی کہ ہمیں یہ بتایا جائے. اور پھر انڈینز نے اس بات کو پکڑا, ان کے نوجوانوں نے پکڑا, پھر سوال اٹھائے. پھر ان کی جو اے پی سی ٹائپ ہوئی تھی اس میں یہی سوال اٹھے. اور یہ سوال کیا تھا جو پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے یہ ہیش ٹیگ کے نیچے جنہوں نے بھی یہ جنریٹ کیا تھا یا اس کا جواب دیا تھا کہ آپ کی اتنی بڑی تعداد میں فوج ہے, لائن آف کنٹرول جو ہے وہ چپے چپے کی نگرانی ہو رہی ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں بقول آپ کے, یہ پاکستان سے آئے تھے, پاکستان نے وہ پیراشوٹ کے ذریعے اتارے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ کراس کر کے چلے گئے. مطلب یہ اتنی بڑی فوج کی موجودگی میں اتنا سفر طے کر کے لائن آف کنٹرول سے جانا, یہ کوئی خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ مذاق آپ کر رہے ہیں, ایک یہ والی بات. پھر اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کو بھی پاکستان نے یہاں سے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کاؤنٹر کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ وہ لاشیں کدھر ہیں, چلیں وہ آگے, وہ انہوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں کہ وہ نظر نہیں آئے, وہ آگے, وہ خلائی مخلوق تھے وہ آگے, اوکے. لیکن پھر اس کے بعد یہ کدھر گئے, مطلب واردات ڈال کے کدھر گئے. تو یہ فالس فلیگ آپریشن کا جو پاکستان نے ایک اس کو ٹیگ کیا تھا, تو یہ سوال جو ہے وہ انڈیا میں اٹھے, کیونکہ ہم تو 67 ملین ہیں یہاں پر سوشل میڈیا کے یوزرز, ہمارا سائز بھی کم ہے, ظاہر ہے کہ سائز کم ہے, ہم 25 کروڑ ہیں, وہ 1 ارب 40 کروڑ ہے میرا خیال ہے, ایسے ہی ہے نا جی. تو وہاں پر 800 کتنے ہیں جی, 800 کتنے ملین ہے, 800 ملین 8 کروڑ آلموسٹ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایکٹیو لوگ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں. اب جو سوال ادھر اٹھ رہے ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے, ویسے وہ میں کہہ رہا تھا کہ بڑے تیز ہو گئے ہیں ہم پاکستانی. ابھی وہ مطلب پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ہمارے جو یہاں پر فتنہ فساد والا گروپ ہے اس کی وجہ سے, باوجود ان کی وجہ سے, وجہ وہی ہے, یہ نیٹ ہمارے ہاں 4G نہیں آتا, یہ گلا ہی نہیں. پھر اس کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ ہمارے بہت سے یہ جو خصوصاً ٹویٹر ہے یہ یہاں پہ نہیں چلتا. اس کے لیے ہم نے جگاڑ لگائے ہیں, VPN اس طرح کی چیزیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں. اور میرے صحافی دوست جو ہیں وہ, اور کچھ کو تو پے کرنے پڑتے ہیں نا, تو وہ ہمارے بہت سے صحافی دوست ہیں وہ نہیں استعمال کرتے اب ٹویٹر. تو اس کے باوجود یہ کام پاکستان کی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے لاجیکل کویسچن اٹھائے. انڈیا میں ان سوالوں کے جواب حکومت سے پوچھے جا رہے ہیں, وہاں کی فوج سے پوچھے جا رہے ہیں. آپ نے وہ دیکھی ہوگی پریس کانفرنس, وہ میں شیئر کر دیتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح جو پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگے ہیں جو انڈین آفیشلز تھے, جو فوجی تھے, وہ کس طرح ان سے جو صحافی ہیں وہ کس طرح بڑے وہ سوال کر رہے ہیں بڑے ہولناک قسم کے. تو یہ سنیں ذرا آپ. کیوں بھاگ رہے ہیں, شرم والی بات, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ سوال بڑے لاجیکل ہے کہ یار کہ آپ بھائی جان اتنی تعداد میں وہاں پہ تھے, کر کیا رہے تھے؟ صحافی سوال پوچھ رہے ہیں اور ان کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کیوں بزدلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں, آپ ڈر کس بات سے رہے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ پاکستان کا جو ہمارے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑے لاجیکل کویسچن اٹھائے. صورتحال انڈیا میں یہ ہے, ٹائمز آف انڈیا تسلیم کر رہا ہے, نہ صرف ٹائمز آف انڈیا تسلیم کر رہا ہے بلکہ ایک صاحب نے جو کہ بہت بڑے صاحب ہیں, انہوں نے ایک کوئی ہیں آدتیہ راج کول, ان کا ایک ٹویٹر جو ہے وہ ایک ٹویٹ وہ شیئر کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی دا اونلی, یہ انڈین ہے, وہ کہہ رہا ہے دا اونلی, ساڑ پھک رہا ہے, ساڑ, جب آپ کو شکست ہو جائے کسی محاذ کے اوپر تو پھر آپ ساڑ ہی پھکتے ہیں اس طرح کا. دا اونلی تھنگ پاکستانیز آر گڈ ایٹ اپارٹ فرام اسپانسرنگ اسلامسٹ ٹیررزم از اسپریڈنگ فیک نیوز, ڈس انفارمیشن. سر جب آپ مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر وہی نہ ہاتھ نہ ہی تھو کھوڑی. تو یہ جناب ابھی تک کی صورتحال ہے. اور
ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا، یہ ہے سیریس کانٹینٹ کہ آپ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ لاجیکل آپ اس کا جواب دیتے ہیں. انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں، چلیں انڈین میڈیا کو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، تو دوسرا جو پورشن ہے وہ ہے میمز والا. سر جو مزے مزے کی میمز بن رہی ہیں، وہ جو ہمارے بٹ برادران ہیں انہوں نے کیا وہ جنرل بخشی کو بنایا، وہ جو گفتگو وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ مذاق والی باتیں ہیں. وسیم اکرم کو لاؤ گے، ہم کشیدہ سین اس کے منہ میں ماریں گے. What do you think? What do you think? سب یہ وہ لڑائی ہے نہیں. آپ شعیب اختر کو وہاں سے بھیجو گے، ہم سنی دیول بوبی دیول کی جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ منہ پہ ماریں گے آپ کے. یہ جو ہمارے چودھری برادران ہیں یہ کمال ہی کرتے ہوتے ہیں. تو یہ جو شغل لگ رہا ہے پاکستان کی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ دلی، پتہ نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے. اب اس ساری چیزوں کو لے کے جو انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں، یعنی ایک طرف بڑا لاجیکلی ہم نے ان کے پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا کے ذریعے کاؤنٹر کیا، اس کی انہوں نے شکست تسلیم کی اور وہ ساڑ نکال رہے ہیں کہ ہاتھ نہ آئی تھو کوڑی. تو دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے عام عوام وہ جو کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں، وہ جس طرح کی گفتگو، سر یہ تو آپ پورا دن، آپ کے کئی مہینے گزر جائیں گے ان میمز کو دیکھتے ہوئے. اتنے زرخیز دماغ ہے شغل. تو وہ اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں، وہ 22 تاریخ سے لے کے آج 27 تاریخ کی رات کوئی 9 بج چکے ہیں آلموسٹ، اور وہ وہیں پر ان کا نیریٹو کھڑا ہے، ان کا کانٹینٹ وہی ہے کہ وہ جو مسافر پاکستان کو جا رہے ہیں، یہ آپ اس کو برا کہتے ہیں؟ ہاں جی برا کہتے ہیں. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان جانا ہے، میرے بچے پاکستانی ہیں، میں انڈین ہوں. بڑے افسوسناک واقعات ہیں، یہ علمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کانٹینٹ ان کا اس سے بڑا نہیں. وہ پاکستان سہما ہوا ہے، پاکستان ڈرا ہوا ہے. کبھی وہ بلاول بھٹو کی چلا دیتے ہیں کہ یہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ بینظیر بھٹو بھی ماری گئی تھی، اس کا نانا بھی مارا گیا تھا، یہ بھی مارا جائے گا. تو ان کا کانٹینٹ جو ہے یعنی وہ رکا پڑا ہے. اب جب تک مودی جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے کوئی پاکستان کے اندر کوئی کائنیٹک کوئی آپریشن نہیں کرتے، کوئی حملہ نہیں کرتے، سر اب جو ہے وہ کمبل نہیں چھوڑ رہا. آپ نے سنی ہوگی نا یہ والی مثال. تو اب مودی صاحب نے جو کمبل قوم کو پہنایا تھا کہ گھس کے ماریں گے، تو وہ اب ان کو کچھ کرنا پڑے گا. تو جب تک ان کو وہ یہ کوئی سوچتا نہیں ہے، جب تک وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، ادھر میزائل لگ چکے ہیں، ادھر وہ بھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو تب تک جو ہے ان کی وہاں پر نہ جان چھوٹنی ہے اور نہ ان کے پاس کوئی نئی بات کرنے کے لیے آنی ہے. 22 تاریخ سے ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو دوسری جو کارروائی ہے وہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ والی بات باور کروائی گئی تھی کہ اب بھارت بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ بھارت کی سپورٹ کے ساتھ جو دہشت گردی پاکستان میں جاری ہے، ہم اس کا گلا گھونٹ چکے ہیں، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کامیابی سے لڑ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ایک انٹرنیشنل اسپیکٹرم ہے جس کے تحت یہ ساری اسمگلنگ سے لے کے دہشت گردی اور پھر دہشت گردی سے لے کے دہشت گردوں کی سیاسی سپورٹ، یہ سارا کچھ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کا کے خلاف ایک گھیرا تھا یا ایک محاصرہ تھا سادہ الفاظ میں. تو وہی بات میں بار بار کہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے تھے وہی بات ہے کہ پاکستان اس سازش سے نمٹ رہا ہے، پاکستان دہشت گردوں سے نمٹ رہا ہے. تو پاکستان کی کامیابی، دہشت گردوں کی ناکامی، یہ بھارت سے دیکھی نہیں گئی. یہ قومی سلامتی کمیٹی میں اس کا اظہار ہوا تھا، اور آج جو ہے وہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ISPR کی طرف سے، اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. یہ پریس ریلیز کیوں جاری ہوئی ہے؟ یہ افغانستان سے آئے تھے کچھ لوگ، 41 ایک سائڈ کے اوپر تھے اور 13 ایک سائڈ کے اوپر تھے، 25 اور 26 کو اور 26 اور 27 کی رات کو، یعنی یہ 2 راتوں کا واقعہ ہے. پریس ریلیز آ جائی ہے تو یہ 54 ٹوٹل بنتے ہیں آلموسٹ. یہ 54 ایک اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے نشانہ کبھی نہیں بنے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہ ڈرونز یا جیسے بھی انہوں نے یہ کارروائی کی، جب یہ آ رہے تھے پاکستان کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو پاکستان کے نے یہ وہ ان کے کیا کہیں گے کہ سرولنس میں آ گئے تھے
یعنی کہ پتہ چل گیا تھا, انفارمیشن پوری تھی اور یہاں پر کیمرے کی آنکھ ان کو دیکھ رہی تھی, اور پھر موقع دیا گیا کہ یہ ذرا تھوڑا سا آگے آئیں تاکہ جب ان کو کاؤنٹر کیا جائے یا ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ پیچھے واپس افغانستان میں نہ گھس سکیں. تو یہ جو تفصیل ہے یہ محسن نقوی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بتائی ہے یہ والی بات. تو پھر 3 طرف سے ان کو گھیر کے ان کو جہنم حاصل کیا گیا. تو بیسیکلی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی وہ کر رہا تھا, وہ اپنا جو بھی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ہم گریٹر بلوچستان بنانا ہے, پاکستان کو سبق سکھانا ہے, کشمیر کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ انڈیا یہ کچھ کر رہا ہو تھا ہے, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. ایون وہ جو BLA والے ہمارے دشمن دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن چلیں مرضی ہے ان کی جو انہوں نے راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہے, تو انہوں نے یہ کبھی بھی یہ بات چھپائی نہیں ہے, کھل کے کہتے ہیں وہ کہ جی ہمیں تو انڈیا سے سپورٹ ہے. برہمداغ بگٹی نے تو ایک پریس کانفرنس میں, وہ ادھر میرا خیال ہے سوئٹزرلینڈ پہ بیٹھتے ہیں نا, جنیوا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو انڈیا نے یہ جھنڈا دیا ہے پاکستان کا اور ہم نے اس کو چڑھا دیا, ہاں ہمیں کیا پتا, افغانستان کا کہہ رہا ہوں, بلوچستان کا جھنڈا. تو پوائنٹ میں یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو دخل اندازی, دہشت گردی, یا پاکستان کو توڑنے, پاکستان کو کمزور کرنے کی جو سازش ہے, جس کو ایک سیاسی چہرہ بھی ملا ہوا تھا, یہ TTP کی صورت میں ہو, BLA کی صورت میں ہو, یہ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ والی بات ڈسکس ہوئی تھی. اور اگر آج یہ آ رہے ہیں دونوں صورتوں میں, پہلے تو یہ تھا نا کہ بھارت جو ہے وہ براہ راست پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا, تو ان کے ذریعے, سائیڈ کے ذریعے جو ہے, یا ان کے ذریعے, ان گھس بیٹھیوں کے ذریعے پاکستان کے اوپر وہ حملہ کرے, یا ان کے ذریعے, یا ان کو استعمال کر کے پاکستان کو کمزور کرے. ایک تو یہ بات. دوسرا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے تو باہر سے حملہ نہیں ہو رہا, اب جو تازہ صورتحال ہے, تو کیوں نہ انہی سے کام لیا جائے. نہیں کر سکے. پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو 54 دہشت گرد مارے گئے ہیں, یہ جو پریس ریلیز ہے یہ ISPR کی, یہ بھی بڑی شرارتی سی پریس ریلیز ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلگام والی FIR جو کاٹی گئی تھی, اس میں وہ اگلے 10 منٹ میں, واقعے کے 10 منٹ کے اندر اندر وہ والی FIR کاٹ دی گئی تھی. اور اس FIR کی جو عبارت تھی اردو میں تھی, چونکہ کشمیر میں وہ مقدمہ درج ہوا, اس میں لکھا کہ جی کہ کچھ دہشت گردوں نے اپنے آقاؤں کے اشارے کے اوپر. تو آج جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے ISPR کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ جی کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ خارج انورٹڈ کوما سٹارٹ اپنے غیر ملکی آقاؤں انورٹڈ کوما بند. یعنی یہ جواب دیا ہے, شرارت ہے پوری. یہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوتا کہ بس ہم نے جو آپ کریں گے ہم وہی کریں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ ان کے اشارے کے اوپر آئے تھے, یہ ان کی مداخلت ہے, تو ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ بھی ایک طرح سے بھارت کو بڑا سنگین قسم کا جواب ہے, خوفناک ہولناک کارروائی ہے. ایک بڑی کامیابی پاکستان کی کہ سیکیورٹی فورسز کی, پاکستان کی فوج کی, پولیس کی, اور وہ جو ہمارا CTD ہے ان کی. تو باقی جو انہوں نے لکھا ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے, اسٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بہرحال میں ریلیونٹ آپ کو پورشن پڑھ کے سناتا ہوں, ساری کی ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اس وقت ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے, فتنۃ الخارج کی یہ کارروائی واضح کرتی ہیں کہ وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں. ایسی کارروائی ریاست اور عوام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. حالیہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارت کا اسٹریٹجک مقصد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹانا ہے. یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی تھی بات. تو وہ تھی نا انورٹڈ کوماز میں, وہ بات بتانا آپ کو زیادہ ضروری تھی. اچھا جی, نواز شریف صاحب کی ملاقات. ایک اور بات, نواز شریف صاحب سے جانے سے پہلے BLA کا ایک بڑا, وہ کیا نہیں کہتے, موسٹ وانٹیڈ آدمی, ایک بڑا ہائی فائی ایک سبجیکٹ کہتے ہیں اس کو, مجھے نام کا تو نہیں پتا چلا, انہوں نے کہا جی ایک سبجیکٹ تھا بڑا ہائی فائی, وہ کندھار میں وہ قتل ہو گیا, کندھار میں, افغانستان میں. تو وہ کس طرح یہ ہوتی ہے, یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ گپت کارروائیاں ہوتی ہیں. یہ اپنے ٹارگٹس کو دوسری ملکوں کی سرزمین کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ نشانہ بنا لیتے ہیں, جس طرح پاکستان کی سرزمین کے اوپر کچھ لوگوں کو جو جہاد کشمیر میں
جنہوں نے کردار ادا کیا تھا ماضی میں، ان کو بھارت نے نشانہ بنایا، جس طرح کینیڈا امریکہ میں بنایا، اس طرح افغانستان میں BLA کا ایک بندہ نشانہ ہائی پروفائل جو ہے سبجیکٹ وہ نشانہ بن چکا ہے. وہ تفصیل تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے آ جائے. نواز شریف صاحب کے ساتھ آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بڑا ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے پاکستان کے اندر. کوئی بتا رہا تھا، کوئی خوش فہم کہہ لیں، کوئی جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ کوئی شخص کہ جی کہ انڈیا میں اس وقت 2 افراد جو ہیں وہ بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک عاصم منیر صاحب کا خوف وہاں پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ یار مرے گا، یہ ریاض نہیں کرے گا، یہ دوسری دفعہ نہیں سوچے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور نواز شریف صاحب کیوں نہیں بور گئے؟ نواز شریف صاحب شاید کوئی بچت کا راستہ نکال دیں. تو جب وہ پلوان آپس میں آستینیں چڑھا لیتے ہیں نا، تو کوئی ایک بندہ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ لڑائی ہوئے تو فائدہ تو کوئی نہیں، تو کوئی بندہ چڑھائی دے سانو لڑائی ہونے تو پہلے. تو نواز شریف صاحب کا قد کاٹھ وہ ہے. اب نواز شریف صاحب اس سارے معاملے کے اوپر وہ اس طرح سے نہیں انہوں نے بات کی، نہ وہ بولے ہیں، نہ بات چیت ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم کافی دیر گفتگو کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بات ہے، درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. تو یہ وہ کیوں نہیں بول رہے، ان کو کب بولنا چاہیے، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. ان پر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن شاید ابھی یہ موقع نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر لب کشائی کرنی چاہیے. یہ ایک عام پاکستانی کا خیال ہے. تو ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا، وہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کا سول ملٹری ریلیشن کس طرح کا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ آنے والے وقت میں چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. فی الوقت نواز شریف صاحب کو اس بابت بات چیت کرنی چاہیے. نہروں والے معاملے کے اوپر دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے اور بلاول صاحب نے آپس میں طے کر لیا، لیکن وہ جو وکلا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اسی نہیں اٹھنا. آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں عامر نواز وڑیچ شفقت رحیم رحمان وہ کہتے ہیں پہلے نوٹیفیکیشن دیو پھر اٹھائیں گے. ریاست کے اوپر وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو ناصر غنی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ایک پریس وہ MQM کے وفد سے ملنے گئے تھے، MQM سے ملنے گئے تھے، تو وہیں پر انہوں نے گفتگو کے دوران ایک سوال کا جواب دیا کہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نہر والا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم حکومت سے نکل آئیں گے، باہر حکومت چھوڑ دیں گے. تو بہرحال اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے. یہ اہلیان سندھ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ پنجابیوں کی گورنمنٹ نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب سندھ کے ہیں اور انہوں نے سندھ کا ہمیشہ اچھا مقدمہ لڑا ہے، تو وہ ان پر اعتبار کرے. یہ وقت آپس میں گتھم گتھا ہونے کا نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کا وقت ہے. فائدہ دشمن کو ہوگا، اس بات کو سمجھیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.